बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इंसान के कुछ गुनाह उसका उम्र भर पीछा नहीं छोड़ते और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका अज़ाला कभी मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो इंसान इस्लाम कबूल करने से पहले जितने भी गुनाह कर ले उसके कलमा पढ़ते ही उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं और जो तौबा करे वो भी गुनाहों से पाक हो जाता है। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी इंसान देखी थी जो मुसलमान हुई और तौबा भी की, मगर इसके बावजूद वो अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं पा रही थी और उसके गुनाह जानलेवा और तकलीफ दे बीमारी बनकर उसके वजूद से चिपक गए थे। वो औरत मेरी बीवी थी जो मुसलमान होने से पहले गुनाहों में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से उसे कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज़ लग गया था। और ये मर्ज़ उसे तब लगा था जब वो मेरे सामने कलमा पढ़ चुकी थी और मुसलमान हो गई थी। मैं इस बात पर हैरान होता था कि उसके गुनाहों ने उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा था। मैं उन दिनों बहुत परेशान रहता था और समझ नहीं पा रहा था कि मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर आलिम, मुफ्ती और हर हवाला हदीस यही बता रहे थे कि तौबा के बाद गुनाह धुल जाते हैं, और ये भी कि किसी गैर मुस्लिम का मुसलमान होने के बाद वजूद ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसी वक्त पैदा होने वाला बच्चा होता है। मगर न जाने क्यों मेरी बीवी मुसलमान होने के बाद भी अजियत में मुब्तला थी और उसकी बीमारी का कोई हल नहीं मिल रहा था। और तब परेशानी के दिनों में एक रोज़ मुझे इस हालत की और मुसलमान होने के बावजूद अजियतनाक बीमारी की जो वजह पता चली वो मेरे होश उड़ा गई थी। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके पंजाब से था। मेरा घराना तालीम याफ्ता और खाता पीता था। बड़े बहन भाइयों ने आला तालीम हासिल की थी और अब अपने घरों में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा था और मेरे अंदर अपने मुल्क और उसके हालात के लिए तनफ्फुर पैदा हो गया था। मेरे बड़े भाइयों ने बैरून मुल्क से डिग्रियां हासिल की थी, मगर मैं भी इब्तदाई तालीम से फारिग हुआ तो वालिद ने मुझे पढ़ने के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मैंने वापस पाकिस्तान जाने की बजाय नौकरी भी वहीं अमेरिका ढूंढ ली और मुस्तकिल ठिकाना वहीं बना लिया था। घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक न थी, इसलिए माँ बाप ने भी दुआएं देकर वहीं रहने की इजाज़त दे दी। मुझे वैसे भी कभी पाकिस्तान से लगाव नहीं रहा था, इसलिए मैं मुतमिन था और जहाँ मैं नौकरी करता था वहीं मेरे कुछ दोस्त भी बन गए जिनके साथ मेरा अच्छा दोस्ताना बढ़ गया था। वहीं मेरी दोस्ती एक अंग्रेज़ लड़की के साथ हो गई। वो लड़की हमारे ऑफिस की सबसे खूबसूरत और खुश अखलाक लड़की थी। उसकी दोस्ती शायद मेरे अलावा भी सब मर्दों से थी, मगर इसके बावजूद जो चीज़ मुझे उससे जोड़े हुए थी वो उस लड़की का नरम लबो लहजा था। शुरू में मैं उससे परहेज़ बरतता था क्योंकि वो लड़की सबसे फ्री होती थी और अक्सर मैंने उसे अपने ऑफिस के मर्दों के साथ घर जाते देखा था। मुझ पर उसका यही तासुर बन गया था कि वो तमाम मर्दों की रखेल बनी हुई है और फितरी तौर पर इस वजह से मैं उससे नफ़रत महसूस करता था। वो जानती थी मैं अमेरिका में अकेला रह रहा हूँ और मेरे घर वाले पाकिस्तान में हैं। इस बात को लेकर वो मेरा ख़ुसूसी ख्याल रखने लगी थी, मगर मैंने उसे कभी ठीक से जवाब नहीं दिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो मेरे करीब तर होती चली गई और मुझे भी ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरी फैमिली बन गई है। दरअसल मुझे एक रोज़ सर में दर्द सा महसूस होने लगा, मगर मैंने लापरवाही बरती और ऑफिस चला गया। ऑफिस में भी उन दिनों बहुत ज़्यादा काम था। सारा दिन मसरूफियत में गुजरा, जिसकी वजह से खाने पीने का भी होश नहीं रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि मैं शाम के वक्त बुखार की शिद्दत और सरदर्द में मुब्तला होता बेहोश हो गया था। मुझे मेरे ऑफिस के साथ ही अस्पताल ले गए और मेरा इलाज करवाया। रात को मैं कुछ बेहतर हुआ और मेरी आँख खुली तो मैं ये देखकर साकित रह गया कि मेरे पास उस वक्त सिर्फ वही लड़की मौजूद थी और रात के दूसरे पहर तक भी वो मेरे लिए जागी हुई थी। मैंने हैरत से उसके वहाँ रुकने की वजह पूछी थी, क्योंकि मुझे लगा था मेरे रवैये और सर्द मिजाजी की वजह से वो कभी मेरी तरफ मुतवज्जो ना होती, ना मेरे लिए वहाँ खामखा रुकती। मगर उसके जवाब ने मेरी सोच की नफ़ी कर दी थी। वो मेरी हैरत पर इत्मीनान से बोल रही थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक और क्योंकि मैं अमेरिका में अकेला हूँ तो मेरा ख्याल रखने के लिए रुक गई थी। उसने निहायत नरमी से मेरा हाल हवाल पूछा और मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखा था। उस रोज़ के बाद जितने दिन मेरी तबीयत ख़राब रही वो लड़की बिलानाका मेरे घर आकर मेरा ख्याल रखती रही और खाने पीने का इंतज़ाम करती रही थी। उसके रवैये ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था
میں اس لڑکی کو بد کردار سمجھتا تھا اور اس سے نفرت کرتا، مگر اسی لڑکی نے سب سے زیادہ میرا خیال رکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے اپنا رویہ اس لڑکی کے ساتھ اچھا کر لیا اور ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اکثر میرے گھر آنے لگی اور ہم بہت بار ایک ساتھ کھانا پینا بھی ساتھ کرنے لگے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ اس لڑکی نے کبھی حد پار نہیں کی، نہ میرے ساتھ غیر اخلاقی طور پر فری ہوئی تھی۔ میرا دل اس لڑکی کی طرف سے صاف ہونے لگا تھا، ہم ایک دوسرے کی تکلیف میں بھی ساتھ دینے لگے۔ وہ لڑکی باقی سب کی نسبت میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ عرصہ بعد میری اپنی ماں سے بات ہوئی تو ماں نے میری شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ماں میرا رشتہ بھی اپنے خاندان میں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے جب شادی کا سنا تو مجھے پہلا خیال اسی لڑکی کا آیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے بھی یہی کہا کہ جب مجھے امریکہ میں ہی ہمیشہ رہنا ہے تو مجھے شادی بھی یہیں کی لڑکی سے کرنی چاہیے، کیونکہ میں اب پاکستان واپس جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میرے والدین نے اس بار بھی مجھے اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں صرف مسلمان لڑکی سے ہی شادی کر سکتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنا جیون ساتھی بناؤں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس لڑکی کے علاوہ میری زندگی کو کوئی خوبصورت نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر اس لڑکی سے بات کی اور اسے اپنی خواہش بتائی تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ یقیناً وہ مذہب بدلنے کی بات پر چپ ہوئی تھی۔ اس نے جھجک کر مجھ سے سوال کیا کہ اگر وہ مذہب نہ بدلے تو میں اس سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں۔ مجھے اس کے سوال پر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اکثر میرے سامنے مسلمانوں کی تعریف کرتی تھی اور اس نے بہت بار مجھ سے کہا تھا کہ مذہب اسلام اسے بہت متاثر کرتا تھا۔ میں اس بات کو سن کر ہی اسے سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ میں خود بھی اسے مسلمان کر کے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں کبھی اپنے مذہب کو لے کر سنجیدہ نہیں تھا، نہ ہی میں کوئی بہت زیادہ نمازی یا مومن تھا، مگر پھر بھی میں نے کبھی ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ رہنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ میں اپنی آنے والی نسلوں کو دین سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں باور کروا دیا کہ جب تک وہ اپنا مذہب نہیں بدلے گی میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کچھ دن کا وقت مانگا اور میں نے بھی اسے سوچنے کا وقت دے دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ میری خاطر اسلام قبول کرے، اس لیے میں نے اسے کچھ دینی کتابچے بھی دیے تاکہ وہ اسلام کو سمجھے اور سمجھ کر قبول کرے۔ مجھے اس کی جھجک سے یہی لگا کہ شاید وہ مذہب نہیں بدلنا چاہتی ہوگی، مگر کچھ دن بعد جب اس نے مجھے اپنی جھجک اور پریشانی کی وجہ بتائی تو اس کی بات سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے، اور کچھ دیر کے لیے تو میں کوئی جواب ہی نہیں دے پایا تھا۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس نے بہت گناہ کیے تھے اور وہ بہت مردوں کے ساتھ زنا کر چکی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ مسلمان نہیں تھی اور اس کے لیے یہ سب باتیں مانی نہیں رکھتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور مردوں میں بہت مقبول رہی تھی۔ اس نے کھل کر گناہ کمائے تھے اور وہ مجھے بھی وہی وضاحت دے رہی تھی۔ وہ بھی سب کے لیے شرمندہ ہو رہی تھی اور مجھے یقین دلا رہی تھی کہ جب سے اس کی دوستی مجھ سے ہوئی تھی اس نے دوبارہ کسی مرد کے ساتھ زنا نہیں کیا تھا۔ میں اس کی وضاحتوں پر سر ہلا کر رہ گیا۔ میں ایک عام سا مرد تھا جس نے بہت صاف زندگی گزاری تھی۔ میں نے کبھی کسی لڑکی سے تعلقات بھی نہیں رکھے تھے۔ میرا گھرانہ بے شک آزاد خیال تھا، مگر اخلاقی اقتدار کا خیال رکھا جاتا تھا، اور ہمیشہ میرے بھائیوں نے ان ممالک میں رہ کر بھی اپنی حدود کا خیال رکھا تھا۔ مجھے بھی بیچتے ہوئے یہی بات سمجھائی گئی تھی کہ گناہ چاہے جتنا بھی سکون دے، مگر وہ سکون صرف چند روزہ ہوتا ہے، اور جو گناہ جانتے بوجھتے یہ سوچ کر کیے جائیں کہ وقت گزر جانے پر توبہ کر کے خود کو صاف کر لیں گے تو ان گناہوں کی توبہ کی مہلت بھی نہیں ملا کرتی۔ مجھے وہ لڑکی بہت پسند تھی، مگر اس کے مشاغل کے بارے میں سن کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ میں اس کے بارے میں پہلے جو سمجھتا تھا وہ واقعی ویسی تھی، اور اس نے اس بات کی وجہ بھی یہی دی کہ اسے یہ سب غلط نہیں لگتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں واحد مرد ہوں جس نے اس کے ساتھ دوستی کے باوجود ایسی کوئی خواہش نہیں رکھی تھی، ورنہ باقی مرد اسے اپنے ساتھ اس لیے رکھتے تھے تاکہ جسمانی خواہشات پوری کر سکے، مگر جو میں نے ایسی کوئی پیش قدمی نہیں کی، اس لڑکی نے بھی کوئی حد پار نہیں کی تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس گناہوں میں بڑا حصہ ان مردوں کا ہوتا ہے جو اسے استعمال کرتے رہے تھے۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں کچھ دن اس بات کو سوچتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گی تو پاک صاف ہوگی۔ اگر میں انکار کر دیتا تو شاید وہ بددل ہو کر اسلام بھی قبول نہ کرتی، اور مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ ایک لڑکی کو یوں اسلام سے بدظن کرتا۔ میں نے اسے قبول کر لیا اور اس سے کہہ دیا کہ مجھے اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور میں نے اسے ایک اسلامی سینٹر لے جا کر ایک اسکالر سے کلمہ پڑھوایا۔ پورے طور طریقوں سے
وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ اس کا اسلامی نام زینب رکھا گیا تھا۔ زینب اور میں نے اس کے اسلام قبول کرتے ہی سادگی سے نکاح کر لیا۔ میرے گھر والے بھی اس نکاح سے بہت خوش تھے اور مجھے مبارک دی۔ زینب سب کو پسند آئی تھی۔ میری زندگی زینب کے ساتھ بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا اور شاید میں ساری زندگی ایسے ہی خوشی خوشی گزار دیتا، مگر زینب کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ چند دنوں میں ہی گرتی چلی گئی۔ میں اس کی حالت سے گھبرا گیا تھا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو میری ماں بولنے لگی کہ یقیناً زینب کو نظر لگی ہے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت اور اچھی لڑکی ہے۔ مگر میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، اس لیے میں زینب کو لے کر کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اس کی حالت سے چونک گیا تھا اور کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے کا کہا۔ ہم نے ٹیسٹ کروائے تو جو رپورٹ آئی اس نے میری روح کو لرزا کر رکھ دیا۔ میری پیاری بیوی زینب کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ شادی سے پہلے نہ صرف فحاشی میں مبتلا تھی بلکہ منہ سے زنا کرنے کی بری عادت نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی بیماری نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور چند دنوں میں ہی کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا بولنا تک محال ہو گیا تھا۔ میں سارا وقت اس کے پاس گزارتا تھا، مگر میری مصروفیات مجھے مزید اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ زینب کو ایک نہایت اچھے ہسپتال میں داخل کر کے میں نے اپنا آفس پھر سے جوائن کر لیا تھا۔ زینب اپنی بیماری سے بالکل گمسم ہو گئی تھی اور میں نے فیصلہ کیا تھا جیسے وہ مجھ سے کترانے بھی لگی تھی۔ میں اس سے بات کرتا تو جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیماری سے بوکھلا گئی تھی، وہ اپنی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس جیسی طرح دار لڑکی جس نے ہمیشہ محنت کر کے زندگی گزاری تھی اب بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں خود اسے اس حالت میں دیکھ کر ساکن سا ہو رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی بڑی زندگی گزارنا شروع کیا تھا کہ یہ بیماری آ گئی۔ میرے گھر والے بھی مجھ سے ہر وقت بات کرتے اور مجھے تسلی دیتے تھے، مگر ڈاکٹرز کی طرف سے مجھے کوئی امید نہیں دلائی جا رہی تھی۔ تو مجھے میری ایک خالہ نے فون کر کے کہا کہ زینب کو روزانہ قرآن سناؤ تاکہ وہ شفا یاب ہو، کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پلانے سے ویسے بھی سنا تھا کہ کینسر کے مریض شفا پاتے ہیں۔ میری ان دنوں آفس میں ترقی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کام بھی بڑھ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے روزانہ اپنی بیوی کو قرآن نہیں سنا سکتا تھا، اس لیے میں کسی ایسے فرد کی تلاش میں تھا جو میری بیوی کو روزانہ قرآن سنا سکے۔ میری یہ مشکل بھی اللہ نے جلد آسان کر دی تھی اور مجھے وہیں ہسپتال میں ہی ایک مسلمان لڑکی مل گئی۔ میں نے اس سے بات کی اور منت کی کہ اگر وہ روزانہ میری بیوی کو قرآن سناتی رہے تو میں اسے $100 دوں گا۔ وہ لڑکی مان گئی اور وہیں ہسپتال میں ہوتی تھی۔ اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں تھا۔ میں اسے ماہانہ $100 پر رکھ لیا اور وہ روزانہ میری بیوی کو 1 گھنٹہ قرآن سنانے لگی۔ مجھے پوری امید ہونے لگی کہ اب میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں روزانہ وقت نکال کر چکر لگا لیتا تھا۔ وہ لڑکی پوری ایمانداری سے بلا ناغہ میری بیوی کو قرآن سنا رہی تھی، مگر کچھ وقت گزرا تو میری امید معدوم ہونے لگی، کیونکہ میری بیوی ٹھیک ہونے کی بجائے ویسے ہی اس کی صحت گرتی چلی جا رہی تھی۔ میں گھبراہٹ میں مبتلا ہونے لگا۔ میں نے بہت سے عالموں سے اس سلسلے میں بات کی تو سب نے یہی بتایا کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مسلمان ہونے کے بعد پہلے والی زندگی میں کیے گناہوں کی سزا ملتی رہے، نہ ہی توبہ کے بعد اللہ کبھی پچھلے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ میری بیوی کو اللہ معاف کر دے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ وہ گناہوں کی سزا جھیلتی رہے۔ مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میری بیوی کیوں بیماری جھیل رہی تھی، اسے نہ جانے کیوں معافی نہیں مل رہی تھی۔ میں رو رو کر اللہ سے اس کی معافی کی دعائیں مانگتا رہا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر بدل بدل کر تھک رہا تھا اور علاج پر میں پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے شک ہوا تھا کہ کہیں وہ لڑکی قرآن پڑھنے میں غفلت برت رہی ہوگی، ورنہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہو جاتی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ قرآن سنتے رہنے کے بعد ایک نیا مسلمان ہونے والا انسان ایسی بیماری سے لڑ کر مر جائے۔ میں نے 1-2 بار ہسپتال میں اچانک چکر لگایا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی سوال کیا کہ وہ روزانہ قرآن سن کر کیسا محسوس کر رہی ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ روزانہ قرآن سن رہی ہے یا نہیں۔ میری بیوی نے بھی آہستگی سے جواب دیتے ہوئے یہی بتایا کہ وہ لڑکی روزانہ اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹہ قرآن پڑھتی ہے، مگر میری بیوی کو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
وہ مجھ سے بات کرتے رونے لگی کہ میں اس کا کسی اچھی جگہ سے علاج کرواؤں۔ وہ مزید تکلیف نہیں جھیلنا چاہتی تھی۔ اس سب سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں بہت بے بسی محسوس کر رہا تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیا چکر تھا کہ میری بیوی کا مرض ختم نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے قرآن سن کر سکون مل رہا تھا۔ ایک روز ماں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے عجیب سی بات کہی جس نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولی کہ یقیناً میری بیوی کو جو لڑکی قرآن سنا رہی ہے اس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، یا وہی قرآن سنانے میں سستی برت رہی ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ اگر وہ لڑکی صحیح تلفظ میں قرآن نہ پڑھ رہی ہو تو میری بیوی کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی ابھی قرآن نہیں جانتی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب لگی تھی۔ میں ایک روز جا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا تاکہ اپنے کانوں سے اس لڑکی کا قرآن سن سکوں۔ اس روز معمول کے مطابق وہ لڑکی آئی تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور پھر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگی۔ میں نے اس کی تلاوت سنی تو ساکت رہ گیا۔ وہ بالکل ٹھیک تلفظ میں اور نہایت خوبصورت تلاوت کر رہی تھی، اور اس کی آواز اتنی اچھی تھی کہ میں پورا 1 گھنٹہ دم سادے بیٹھا رہا تھا۔ اس لڑکی نے قرآن سنایا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی جگہ کتنی دیر ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ ایسی خوبصورت آواز میں کی تلاوت جسے سن کر مجھے اپنی روح تک کو سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ قرآن میری بیوی کو بیماری سے نجات کیوں نہیں دے رہا تھا؟ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ زینب تیزی سے موت کے منہ میں جا رہی تھی اور اس بات کی وجہ مجھے ایک روز اچانک ملی تھی جسے جان کر مجھے لگا میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں اور میری تمام کوششیں بیکار تھی۔ میں تو خواہ اپنا وقت ضائع کر رہا تھا۔ میں ایک روز ہسپتال میں اپنی بیوی کے ڈاکٹر سے ملنے گیا۔ وہاں مجھے وہی مسلمان لڑکی ملی جو میری بیوی کو قرآن سناتی تھی۔ میری پریشانی اور اداسی پر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر میرے پاس آ کر بولی کہ وہ مجھے کچھ ضروری بات بتانا چاہتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک گیا اور سیاری لا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں جانتا تھا یقیناً بات میری بیوی کے متعلق تھی، کیونکہ میں اس سے کہہ چکا تھا کہ وہ میری بیوی کی بیماری کے بارے میں کچھ بتانا چاہے تو بلا جھجک مجھ سے بات کر لیا کرے۔ وہ لڑکی اس روز مجھے لے کر ہسپتال کی ایک طرف بنی کینٹین نما جگہ پر لے گئی اور میرے سامنے بیٹھ کر بولنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اس کے انداز میں کچھ تذبذب تھا، جیسے وہ بات کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو کہ مجھے بتائے یا نہیں۔ میں اس کی سنجیدگی محسوس کر کے فکر مند ہونے لگا۔ مجھے لگا وہ مجھے کچھ ایسا بتانے والی ہے جو میرے لیے پریشانی کی بات ہوگی۔ میں تب اتنا تھک چکا تھا کہ کوئی بھی بری خبر سننے کو تیار ہو گیا۔ میں جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا، مگر اس لڑکی نے میرے سر پر جو دھماکہ کیا وہ میری توقع کی بالکل برعکس تھا۔ مجھے اس لڑکی کی بات سن کر زوردار دھچکا لگا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میری بے یقینی پر وہ بولی کہ میں نے سب سچ بتا دیا ہے۔ میں پہلے اپنے پیسوں کی خاطر خاموش رہی تاکہ مجھے پیسے ملتے رہیں، مگر اب میرا ضمیر مجھے مزید خاموش رہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں آپ کی حالت پر شرمندہ ہوں، مگر یہی سچ ہے، اسی لیے قرآن بھی آپ کی بیوی پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی مجھے سچ بتانے کے بعد معافی مانگ کر وہاں سے چلی گئی اور میں وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا تھا، آج پہلی بار مجھے دھوکہ ملا تھا، وہ بھی ایسا کہ میرا دل زخمی ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے وہ اذیت یاد آنے لگی جب میں دن بھر آفس میں کام کرتا تھا اور راتوں کو رو رو کر اپنی بیوی کے لیے دعائیں کرتا تھا اور پریشان ہوتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو وہ آنکھیں مندے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ بالکل کسی لاش کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو آہٹ پر اس نے اپنی نیلی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور میرے چہرے کے افسردہ تاثرات پر وہ چونک گئی۔ میں اس کے جاگنے پر تاسف سے بول پڑا کہ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا۔ اگر وہ مجھے سب بتا دیتی تو میں اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا اور جان لیتا کہ کیوں اس نے اتنی تکلیف جھیلی اور بیماری کی حالت میں اب تک پڑی ہے۔ میری آواز بھیگ چکی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا جب لڑکی نے وہاں بیٹھ کر مجھ پر دھماکہ کیا تھا کہ میری بیوی مسلمان ہی نہیں ہوئی۔ اس لڑکی نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جب میں نے اسے قرآن پڑھنے کی تاکید کی تو وہ بلا ناغہ میری بیوی کے پاس جا کر قرآن پڑھتی تھی، مگر پھر اس نے غور کیا کہ میری بیوی قرآن سننے کی بجائے بیزاری سے رخ موڑ لیتی ہے۔ 1-2 بار اس نے بہانے سے لڑکی کو منع بھی کیا، اور جب وہ نہیں رکی تو روزانہ اس لڑکی کے قرآن پڑھنے پر میری بیوی کانوں میں کپاس ٹھونس لیتی یا پھر ہینڈ فری لگا لیتی۔ وہ لڑکی چند روز تو اس کے رویے پر تنگ ہوتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس طرح قرآن سے انکار پر اسے کتنا گناہ مل رہا تھا، مگر وہ اپنے پیسوں کی خاطر ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتی۔ روزانہ میری بیوی کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتی اور اٹھ کر چلی جاتی، مگر اب میری پریشانی دیکھ کر وہ لڑکی رہ نہیں پائی اور مجھے سب سچ بتا گئی۔ وہ اللہ سے بھی شرمندہ تھی کہ اس نے میری بیوی کی بیزاری کے باوجود اسے قرآن سنایا، مگر میری بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اس بات پر رونے والا ہو رہا تھا۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں نے جس عورت کو اتنا چاہا تھا
اور اس کے شرمناک ماضی تک کو بلا دیا تھا۔ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں نے افسوس سے یہی سوال کیا تو میری بیوی سنجیدہ ہوگی اور ڈٹائی سے بولی کہ اسے کبھی مسلمانوں سے یا اسلام مذہب سے لگاؤ نہیں تھا۔ میری اکڑ اور ناگوار برتاؤ پر بھی مجھ سے نفرت کرتی تھی، مگر جب بیماری میں اس نے میری پرواہ کا ڈرامہ رچایا تو اسے میں پسند آ گیا۔ میں نے اس کے وجود کی بجائے اسے محبت کی تھی اور اس کا خیال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری محبت میں مبتلا ہو گئی۔ جب میں نے اسے شادی کا کہا تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر میں نے ساتھ میں اسے مسلمان ہونے کا کہہ دیا۔ جب اس نے دیکھا اور کوئی حل نہیں ہے تو اس نے جھوٹا اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کر کے مجھ سے شادی کر لی، مگر شادی کے بعد اسے گلے کا کینسر ہو گیا۔ یہ یقیناً اللہ کی سزا تھی، مگر وہ اس بیماری کا قصوروار اسلام کو ٹھہرا رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی کہ اس نے اسلام کے حساب سے کچھ وقت گزارا، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ وہ قرآن سے پرہیز کر رہی تھی تاکہ ٹھیک ہو سکے۔ وہ اپنی حالت کا الزام مجھے دے رہی تھی اور میں ساکت سا کھڑا تھا۔ میرے سامنے ابو جہل کی مثال موجود تھی۔ اس عورت کے دل پر مہر لگ چکی تھی، اسے اللہ نے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی ماننے سے انکاری تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے طلاق دی اور اپنے نہ بننے والے تعلق سے آزاد کر دیا۔ مجھ سے طلاق لے کر اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی اور ہسپتال میں چلی گئی اور کچھ ہی عرصہ بعد لاکھ کوششوں کے باوجود اذیت جھیل کر مر گئی۔ میں اس ملک اور وہاں کے لوگوں سے اتنا بددل ہوا کہ سب چھوڑ کر پاکستان واپس لوٹ آیا۔ اب میں یہیں نوکری کرتا ہوں اور ایک پاکستانی نیک اور پاکیزہ لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میری زندگی میں اب سکون ہے، پھر بھی مجھے کبھی کبھی وہ لڑکی یاد آتی ہے جس نے میری محبت میں میرا ساتھ قبول کر لیا تھا، مگر اسلام قبول کرنے میں ناکام رہی تھی۔ دوستو، آج کے سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ ایسی ہی ہماری سبق آموز اور اسلامی کہانیاں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔